मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो, जिंदा रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है जिंदा रहो। है मोमिना, एक वीक हुआ जब से ये न्यूज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज रसूल ने जमात को कही, जमात के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, दिल जाग उठे, सुस्ती दूर हो गई, जमात खाने की हाजिरी भी बढ़ गई और हर आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा मौला आएगा, मैं दीदार करूंगा। क्या बात है इसके पीछे? ये सब जो हुआ तो इसकी बैकग्राउंड में किस चीज ने हमें ऐसा कह दिया और कर दिया? उसका जवाब एक ही है कि हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं। दीदार का मतलब है अपने प्यारे को देखना, जिसको हम लव करते हैं उसको देखने का नाम है दीदार। यूं तो हम आपस में सबको देखते हैं, रास्ते में चलते चलते सैकड़ों हजारों आदमी हमको मिलते हैं, जाननी पहचाननी, उनको भी देखते हैं, लेकिन किसी को देखने से हमारे दिल की एक बीट मिस नहीं होती। मगर जब इमाम आता है, जब हम इमाम को देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए जो मोहब्बत है वो जोश में आ जाती है। क्या होता है? खुशी की लहर दौड़ती है। फिर क्या होता है? आंखों में से पानी उतरता है मौला को देख के। लोग रो पड़ते हैं। ये रोना एक मोहब्बत है। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद हमारा कोई बेटा बाहर रहता है, वो जब घर पे आता है तो बाप के दिल में शायद इतनी सेंटिमेंट्स नहीं है, लेकिन माँ उसको देख के रो पड़ती है। मैं एक दफा मॉन्ट्रियल गया, 5-6 बरस की बात है। वहां हमारे एक अलवाइज हैं, परवेज हयात, तो वो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में सिखाता भी है। मैंने कहा, परवेज मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखनी है। बोला अच्छा। उसने बंदोबस्त किया तो हम लाइब्रेरी देखने गए। लाइब्रेरियन एक लेबानीज औरत थी, सलवा उसका नाम। अच्छी बड़ी मोहब्बत से मिले, लाइब्रेरी वगैरह देखी, उसने कुछ चाय का बंदोबस्त किया था, हम बैठे हुए बातें करते थे। तो परवेज ने मुझे कहा, कमिश्नरी साहब, इस औरत को पूछो कि हाजिर इमाम इधर आए थे तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? वो बोली कि मैंने बहुत दफा देखा है कि जब आला खान इधर आते हैं तो इस्माइली लोग उसको देख के रोते हैं, और मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि भाई क्या बात है ये लोग रोते हैं। मगर थोड़े महीने पहले ईजानी से इधर आए और यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट था वो उसको लेके तो लाइब्रेरी के अंदर आए। लाइब्रेरी वगैरह देखी, थोड़ी देर घूमते रहे और फिर चुपचाप चले गए। तो मैंने दिल में कहा कि कैसा आदमी है, लाइब्रेरी देख के चला गया, मुझे बुलाया भी नहीं, थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो उसी वक्त इमाम टर्न हुए और वापस आके कहते हैं थैंक यू, और मेरे कंधे पे हाथ रखा। अभी ना मालूम कोई वजह थी भी नहीं, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हुआ, मैं रोने लगी। लेकिन मैं एक्चुअली रो नहीं रही थी, न मालूम पानी क्यों निकल रहा था। उनको देखा, मुझे कई वर्षों से मेरी पीठ में दर्द था, उसके हाथ लगाने से दर्द मिट गया आज तक। अब मुझे पता लगा कि इसको देख के बहुत से मुरीद रो पड़ते हैं। ये रोना मोहब्बत का है।
حالانکہ میں یہ درجے پہ نہیں ہوں، لیکن جب اس نے ہاتھ لگایا تو میں خود رو پڑی۔ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو دیکھتے ہیں، وہ دیدار نہیں ہے۔ دیدار اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کا نام دیدار ہے۔ غم مٹ جاتا ہے، دکھ مٹ جاتا ہے، فکر چنتا مٹ جاتی ہے، اور جب ہم امام کا دیدار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ گناہ کمزوری ہے، گناہ جو ہے ہماری ویکنیس ہے۔ بہت سے گناہ ہم اس لیے کر لیتے ہیں مجبوری سے، کرنا نہیں چاہتے لیکن کرنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسے وہ سب گناہ بخشے جاتے ہیں۔ البتہ میں یہاں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ بندگی کرنے سے اور بھی کوئی قربانی کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اس کا اشارہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے امام مولانا سلطان محمد شہداتار نے بھی ہمیں کیا کہا کہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں ہوتے۔ میں آج اس ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جو دوسرے صغیرہ گناہ ہیں، دعا نہیں پڑی، بھول گئے، لیٹ پڑی، اور کچھ ہوا، عبادت پوری نہ کی، کچھ بے ادبی ہو گئی، ایسے ہم سے بہت سے ہماری ویکنیس کے کارن سے گناہ، غلطیاں، بھول چک ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ مشنریوں کی ایک مہمانی تھی، 30s کی بات ہے یہ، یعنی اس بات کو 70-75 سال ہو گئے۔ مشنریز بھی تھے اور دوسرے وہ امک ایسے بھگت تھے کہ جو جماعت خانے میں گنن وغیرہ بولتے ہیں، اور امام فرمان کر رہے تھے۔ فرمان کے بعد مولا پوچھتے ہیں تمہارے میں کوئی ایسا ہے کہ جو پاک ہے؟ کس کی ہمت ہو گئی یہ کہنے کی کہ میں پاک ہوں؟ ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہوا تو کہتا ہے خدا میں پاک ہوں۔ ہاں، کوئی گناہ نہیں کیا؟ خدا نے بہت گناہ کیے۔ تو پھر تم بولتے ہو گناہ بہت کیے اور پھر بولتے ہو میں پاک ہوں؟ کہتے ہاں، خدا صدر الدین نے کہا ہے دیدار کیا شاہ علی تنا تینی کایا ابھی چلا پھن۔ یا مولا تیرا میں نے دیدار کیا، میں پاک ہو گیا۔ بابا بہت خوش ہوا، شاباش، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب ہم امام کا دیدار کرتے ہیں، آج میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری نظر امام کو جس نظر سے دیکھتی ہے، دوسرے لوگ بھی امام کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں دوسرے اس طرح نہیں دیکھتے۔ اسی طرح سے امام ساری دنیا کو دیکھتا ہے، مسافریاں کرتا ہے، سب کو ملتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے اندر آ کے ہمیں دیکھتا ہے، اس وقت اس کی جو نظر دیکھتی ہے اس نظر سے وہ دوسروں کو نہیں دیکھتا۔ یہ بات، یہ کنیکشن ہے ایمان کا، کہ ہم اپنے امام کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس لیے اس نظر سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس نظر کے اندر نورانی طاقت ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں یہ مولا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے نور پاتے ہیں۔ تو اس نظر سے جب امام ہمارے پاس آتا ہے تو وہ نورانی نظر سے ہمیں دیکھتا ہے۔ اس نورانی نظر کے اندر رحم ہے، مرسی ہے، کمپیشن ہے، دیا بھاونا ہے، محبت اور پریم ہے، دلوں کے اندر
عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کی میٹھی نظر جو ہے، چونکہ ہم اسماعیلی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ اے مومنو، خدا جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، تو پھر خدا ہے کیا؟ خدا انرجی ہے، نور ہے۔ لیکن نور کو انگلش والوں نے لائٹ کہا ہے، مگر لائٹ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ جو عربک زبان کے نور میں ہے۔ خدا رحیم ہے، کریم ہے، رب ہے، خالق ہے، خدا کے جو 99 ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب کے سب نور میں موجود ہیں۔ ورڈ لائٹ کے اندر خدا کے 99 ایٹریبیوٹس شامل نہیں ہوتے، البتہ ہم جب خدا تعالیٰ کے نور کا ذکر کرتے ہیں تو کیپٹل ایل سے لکھتے ہیں، پھر بھی عربی زبان کے ورڈ نور کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ نور خدا تعالیٰ خود ہے، اللہ نور ہے۔ خدا کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا جو نور ہے وہ خدا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور خدا تعالیٰ، وہ لائٹ، وہ نور ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہی نور کہ جس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے رحیم، خدا رحیم ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنا دیا، اور اس انسان کا نام ہے محمد۔ خدا کی جو رحمت ہے وہ پرسونیفائی ہوئی محمد کے اندر، اس لیے خدا تعالیٰ نے محمد کو کہا، اے محمد تم رحمت للعالمین ہو۔ جتنے بھی خدا کی کریشن ہے اس کے اندر رحمت محمد ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے اندر جو طاقت ہے، خدا تعالیٰ کے اندر جو مائٹ ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت، اور وہ علی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ محمد اور علی سے مل کے بی بی فاطمہ کی معرفت، امام حسین، امام زین العابدین اور ان تمام اماموں میں سے اترتے اترتے آج مولانا حاضر امام کے اندر وہ جو نور موجود ہے، وہ نور ہمارا مالک ہے۔ ہم اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ظاہر کی آنکھیں وہ نور نہیں دیکھ سکتی، البتہ عبادت کرو بیت الخیال میں تو کسی دن وہ رحم کرے تو اپنا نور دکھائے، لیکن ظاہر میں جیسے کہ ایک کیمرہ ہے، وہ جب یہ پکچر لیتا ہے تو جو آبجیکٹ ہے اس کا عکس پڑتا ہے فلم کے اوپر، اور جتنے بھی اس میں رنگ ہیں تمام کے تمام وہ رنگ کیمرہ کے لینس میں سے نکل کے اس فلم میں آ جاتے ہیں۔ بالکل اس بات کو بھولنا نہیں، جب امام کو دیکھو گے تو امام کی شکل ہماری آنکھوں کے کیمرہ کے لینس کی معرفت، ہمارے مائنڈ کے اندر جو فلم ہے اس پہ جو امپریشن آتا ہے وہ امپریشن نوری امپریشن ہے۔ امام کی آنکھوں میں نور ہے، اس نور کا امپریشن جب ہمارے دل پہ پہنچتا ہے ایک پیس پیدا ہوتی ہے، ٹرنکویلٹی، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو ایسا لگتا ہے میں ہلکا ہو گیا ہوں۔ ہلکا یعنی لائٹ فیل کرتا ہے، وزن ہیوی پنا مٹ جاتا ہے، اور ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے کہ وہ خوشی کھانے پینے کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی، وہ خوشی بالکل جدی خوشی ہے۔ یہ خوشی ہم کو امام کے ظاہری دیدار میں بھی ملتی ہے، اور اسی لیے ظاہری دیدار جو ہے وہ ہمارے اندر ایک قسم کی، دیکھو ابھی تک حاضر امام آئے نہیں ہے دنیا بھانے، صرف نیوز ملی ہے تو جماعتوں کے اندر ایک قسم کی خوشی پیدا ہو گئی ہے، اویکننگ پیدا ہو گئی ہے۔
آدمی جاگ اٹھے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئے گا۔ الحمدللہ جب یہ مرید حضرت امام کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ تمام خوشیاں ملتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے۔ اے مولا، میں کھڑا ہو کے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو مجھے دیدار عطا کر، اور دیدار کی مانگنی کرنا یہ ہمارے مذہب کے ایکشنز میں سے ایک ایکشن ہے، دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ مانگنے والی چیزوں میں ایک اعلیٰ درجے کی چیز یہ ہے کہ دیدار کی مانگنی کی جائے، اور دیدار کے لیے اتنے ہمارے گنانوں کے اندر پاٹھ موجود ہیں، جدی جدی قسم کے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دیدار جو ہے محبوب کا، معشوق کا، اپنے بیلوڈ کا، جس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کا نام دیدار ہے، اور دیدار سے دل کو خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہمارے اندر کی بہت سی غلطیاں، گناہ، مسٹیکس، ایرر، دھوڑ مٹی سب کلین کر کے ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو تازہ اور فرش کر دیتی ہے۔ حضرت امام کا جو دیدار ہے، جس دن دیدار کرو، میں نے 10 برس سے کیا زیادہ، 87 میں 13 اور 5 18 سال ہوئے، ٹورنٹو کے ڈون ملز جماعت خانے میں میں نے ایک وعظ کی تھی دیدار پر۔ میں نے کہا کہ اللہ میرے یہاں جو دیدار ہے، حضرت امام کا دیدار، آپ کبھی دیکھو اس کو محبت اور اپنے ایمان سے دیکھو، اس کے چہرے کے رنگ بدلتے ہیں، سب کو دیکھتا ہے۔ 10,000 آدمی بیٹھے ہوں گے تو ہر ایک سے اس کی آنکھ ملتی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے نارمل کنڈیشن میں، لیکن سب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مولا مجھے دیکھتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، اس کے چہرے کے رنگ بدلتے ہیں۔ میں نے کہا اس چہرے میں جو مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ کا چہرہ ہے، اس میں سلطان محمد شاہ کا چہرہ ہے، اس میں علی شاہ کا چہرہ ہے، اس میں شاہ حسن علی شاہ کا چہرہ ہے، اس میں مولانا حاکم کا چہرہ ہے، اس میں مولانا مستنصر باللہ کا چہرہ ہے۔ اس نے جتنے بھی جامع کیے ہیں ان کے جو اکثر ریفلیکشن اس چہرے میں ہیں۔ کس چہرے کا دیدار کرنا ہے آپ کو؟ علی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ علی دکھے گا۔ 1923 میں 23 میں ہندوستان کی حالت ایسی تھی کہ آریہ سماج مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بڑی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں خلافت موومنٹ شروع ہوئی مسلمانوں میں سے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مہاتما گاندھی کی ہریجن موومنٹ تھی ایک، کہ جو بھنگی چمار چھوٹی کلاس کے لوگ ہیں ہندو، ان کو ڈپریس کلاس سمجھتے تھے، انٹچیبل سمجھتے تھے، ان کو وہ ایمنسیپیٹ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے سمے کے اندر کرسچن لوگوں نے جگہ جگہ اپنے مشن شروع کیے کہ یہ جو نیچ کلاس کے لوگ تھے جن کو ہندو ہیٹ کرتے تھے، ان کو وہ کرسچن بناتے تھے۔ یہ 1921 سے شروع ہوا اور 1925-26 تک بڑی گرمی رہی ہندوستان کے ایٹماسفیئر میں۔ اس وقت 1922-23 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ تاتار نے 2 مشنریوں کو اپوائنٹ کیا۔ ان 2 مشنریوں میں سے ایک خدا بخش تھا، خدا بخش طالب، ہمارا یہاں کونسل کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا پردادا تھا۔ دوسرا ایک مشنری تھا، اور وہ مشنری تھا علی محمد دایا، جو 108 برس کی عمر تک کسمو میں جیتا رہا اور تھوڑے برس ہوئے گزر گیا۔ ان 2 مشنریوں کو اپوائنٹ کیا کہ تم ادھر جا کے یہ جو نیچ کلاس کے لوگ ہیں جن کو ہندو ہیٹ کرتے ہیں، ان کو اسماعیلی بناؤ۔ یہ موومنٹ شروع ہوئی۔
اور 3 برس کے اندر الحمدللہ ان مشنریوں نے 2-3 مشنری اور بھی آ گئے، لگ بھگ 3-3.5 ہزار لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ اس میں ایک آدمی تھا پیرانی کر کے، وہ تھا تو ہندو لیکن کرسچن ہو گیا تھا۔ اس کو ہمارے مشنریوں نے اسماعیلی مذہب میں انٹروڈیوس کرایا۔ اس میں میرے خود کے فادر ان لا تھے مشنری محمد مراد علی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے۔ کہتا ہے مجھے قبول ہے لیکن میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے، رام ہے، کرشن ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بامبے آئے، امام کورس بھی گئے کہ خداوند ادھر ایک آدمی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، بولا آ کے بیٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھگوان، گجراتی میں بولتا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے مشنری کہ رام کا اوتار آپ تھے، کرشن کا اوتار آپ تھے۔ مرغا فرمایا سچ ہے۔ تو اگر یہ بات سچ ہے، وہ کہتا ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھ سے کہ آپ مجھے وہ روپ دکھاؤ کہ گوپیوں کے ساتھ راس کھیلتے تھے کرشن کے اوتار میں۔ ماں باپ ہنسے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صاحب نے دیکھا، 1 منٹ بھی نہ ہوا اور مولا کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے خوب آنسو نکلے، بہت خوش ہوا، بہت رویا۔ مولا نے اس کا نام جعفر علی رکھا۔ اس کا پوتا آج بھی ادھر ٹورنٹو میں رہتے ہیں، بیٹا بھی ہے، اور بہت برسوں تک موروگورا کے اندر اپنا ریلیجن ٹیچر بھی تھا۔ میں پرسنلی اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، گزر گیا بیچارہ، لیکن بعد میں وہ بولتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کرشن گوپیوں کے ساتھ راس کھیل رہے ہیں، وہ روپ میں نے دیکھا۔ ایمان جو ہے وہ تمام روپ کے اندر موجود ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن دینداروں، یہ جو پرندے ہیں نا، پنچھی، برڈز، یہ اینیملز، یہ لوگ بھی ایمان کا دیدار کرتے ہیں، لیکن کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں اس کا نور موجود ہے، ہر جگہ جس طرح چاند سورج کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس طرح خدا کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہے اسماعیلی کہ وہ نور سینکڑوں ہزاروں برس سے اترتے اترتے آج ہمارے پاس ہمارے امام کی معرفت سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت امام کے آنے کی طلب کرو، اس نور کو دیکھنے کی طلب کرو، سیکھ، اس کے دیدار کو سیکھ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس حضرت امام کے دیدار کو سمجھنے کی ایک اور کوشش ہے۔ آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں۔ میری ٹپ یہ ہے، ہماری یہ 2 آئی بروز ہیں، ان 2 کے بیچ میں پیشانی کے اوپر اس جگہ نارمل ہندو عورتیں ادھر ایک چھوٹی سی بندی لگاتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہاں سوراخ کیا جائے تو اس کے پیچھے 1 انچ جتنی کیویٹی ہے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو یہ سانس اس کیویٹی میں سے نکل کے ہمارے لنگس میں جاتا ہے۔ اس جگہ آپ امام کو اچھی طرح سے دیکھو، پنکش لائٹ، بہت برائٹ نہیں لیکن پنکش لائٹ فلکر کرتی ہوگی۔ یہاں امام کی اس پریشانی میں ہم کو پنکش لائٹ دکھے گی، کسی کو دکھے گی، کسی کو نہیں دکھے گی۔ اس آدمی کے خود کے ایمان کے اوپر اس کا آدھار ہے یہ، اور یہ لائٹ ہمیشہ ہوتی ہے۔
خصوصی طور پہ جب مولا اپنے مریدوں کے اندر آتا ہے تو اس لائٹ کی بخشش ملتی ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کے لائق ہوتے ہیں. مگر ہے امام کے چہرے کو دیکھ کے صلوات پڑھو اور اپنے دل میں اس کی محبت کو فیل کرو. لیکن جتنے دن باقی ہیں، آج کس تاریخ ہوئی؟ 10 دن مئی مہینے کے باقی ہیں. 10 دن دوسرے ہیں، 19-20 دن ہیں. ان 19-20 دن کے اندر اس معشوق کو ملنے کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. اگر ہمارا محبوب آتا ہے تو ہم اس کی کچھ تیاری کریں، پھولوں کا ہار لے کے جاویں، کچھ کھانا پکائیں، کچھ ایسی چیز تحفہ دیں گے اس کو. اس کی تیاری یہ ہے کہ عبادت کرو، ہر روز جماعت خانے پہلے سے زیادہ آؤ، اور خاص طور پہ درود پاک کی یعنی صلوات کی تسبیح نکالو. اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ تیار کرو کہ اے مولا، تو جو آتا ہے تیری رحمتوں، تیری کرامتوں، تیری نورانی بخششوں کو میں اٹھا سکوں اور سمجھ سکوں، اس کے لیے تو مجھے طاقت دے. یہ ہماری تیاری ہے کہ ہم اس امام کو بھیجنا کے لیے یاد کرتے ہیں. اس انتظار میں ہم اس کے لیے عاجزی کرتے ہیں کہ ہم کو وہ بخششیں دے کہ جو بخششیں تو اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اپنے دل میں اس کے لیے روز تمنا کرو، تیرے پاؤں لگوں میرے مولا، مجھے تو دیدار دے. دیدار کی مانگنی ایک عجیب بات ہے. پھر صدر دین، پھر حسن کبیر دین، پھر تاج دین، پھر نصیر دین، پھر صاحب دین، پھر شمس الدین، پھر صدگور نور، ہمارے ان تمام مہان پیروں نے امام کے دیدار کی تمنا کی ہے، اور دیدار کے اوپر ہم کو تیار ہونے کے لیے وہ راستے دکھائے ہیں. اور اس لیے اے مومنو، اپنے آپ کو بھی پاک پوتر بنانے کی کوشش کرو. ہماری بھولیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، برائیاں چھوٹ جانی چاہیے. امام کا دیدار کر کے مانگنی کرو دل میں، یا مولا میری سب سے بڑی یہ بدی ہے، اس بدی کو تو دور کر دے. بہت سی بدیاں ہمارے اندر، ان بدیوں کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی بدفعلیاں کرتا ہے، خراب نظر کرتا ہے، بہت سے قسم کی ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں. لیکن امام کے دیدار کے وقت کم از کم ایک بڑی برائی کو دور کرنے کی دعا مانگو. اے مومنو، آپ سب مومن ہو، آپ کے دلوں میں امام کی محبت ہے. بات صرف سمجھ کی ہے، اور وہ سمجھ مولا دیتا ہے. آباد رہو، سکھی رہو، مولا برکت دے، ایمان زیادہ کرے، اپنی محبت زیادہ کرے، اپنی معرفت دے، اپنی رحمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور مولا کے لائق مرید بننے کی ہمیں توفیق دے. ہماری نیک امیدیں پوریاں کرے، آنے والے وقت اور ٹائم کے لیے ہمیں تیار کرے کہ اے مولا تیرے کھیل نرالے ہیں، اور آج جو تو کچھ کر رہا ہے، دیکھو مولا زندارو کتنا گھومتا ہے، کتنا گھومتا ہے، کتنا پھرتا ہے کہ ینگ آدمی بھی نہیں کر سکتا. یہ آنے والے جومے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. جس طرح سلطان محمد شاہ داتار نے جماعت کو اس قابل بنا دیا کہ وہ معمولی حالت سے نکل کے ایک قسم کی رائل فیملی بن گئی، اور حضرت امام کو یہ سب سونپا. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ یہ ایٹامک ایج کا امام ہے. اور 1973 میں نیروبی کے اندر حضرت امام نے یہ کہا کہ میں تمہارا ایٹامک ایج کا امام ہوں، انشاءاللہ فیوچر کے اندر اسپیس ایج کا امام آئے گا. اور یہ فرمان پرنٹنگ میں بھی ہے. تو وہ آنے والے امام کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے
जमात कैसी होगी और जमात को क्या करना होगा, आज इमाम उसके लिए बंदोबस्त कर रहा है। ये 15 मनी एक खास सिग्निफिकेंट है। 2 बरस के बाद हजरत इमाम की गोल्डन जुबली है। इस गोल्डन जुबली के लिए हमें क्या करना होगा? हजरत इमाम हमको रूहानी तौर पर तैयार करा रहे हैं। अभी तक हजरत इमाम ने इस बात के लिए कि उसकी जुबली किस तरह मनाई जाए, इसके लिए डिस्कस नहीं किया, रखा हुआ इसी तरह से। लेकिन हमको इंशाअल्लाह मौला की उस गोल्डन जुबली की देखने और सेलिब्रेट करने की मौला तौफीक देवे, और आप सबको और आपकी आल औलाद को मौला खुशियां देवे, बरकतें देवे। सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, दीन में दुनिया में मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, चढ़ती करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, दसवन सुकरीत में पढ़ा रखे, फरमान बरदार मोहब्बत करने वाला मामा बनावे। ऐसा